बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं सेनेट इंतखाबात के ऊपर और बिलाखिर स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो ही गया है और खिलाड़ी और जाला इन है, जबकि एक मतवाला आउट हो चुका है और मतवाले ने फैसला किया है कि वो चैलेंज करेगा इस इलेक्शन कमीशन के फैसले को कि उनके कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद किए गए। और इलेक्शन कमीशन ने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए बयान हल्फी का तरीक़ेकार जो है वाज़ेह किया है कि बयान हल्फी जमा कराया जाए। और सेनेट तरमीमी बिल की सदारती रेफरेंस की समाअत जारी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। शो ऑफ हैंड पर अपोजिशन और हुकूमत की एक दूसरे के ऊपर तनकीदी वार जारी हैं और देखना है, फैसला होना है, अभी बाकी है, क्योंकि सवाल वहीं का वहीं है कि शो ऑफ हैंड हो पाता है या नहीं, क्योंकि कानून की तब्दीली का मामला है। और सियालकोट, वज़ीराबाद, पाराचनार और नौशहरा में आज ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। किसका पलड़ा रहेगा भारी, इसके ऊपर बात करेंगे। जबकि PDM की जानिब से लॉन्ग मार्च का भी दे दिया गया है, फैसला होना भी बाकी है कि फैजाबाद जाया जाएगा या डी चौक जाया जाएगा। और आखिर में बात करेंगे मुआशी इशारियों की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं कि हमने एक बड़ी रकम जो है वो कर्ज की अदा कर दी है, और दूसरी जानिब स्टेट बैंक कहता है कि हमारे जो कर्जे हैं वो पहले से कहीं गुना बढ़ गए हैं और ज़रूरी मुल्क होते हुए हमें जो है अपनी ग़ज़ाई किल्लत को पूरा करने के लिए बहुत सी चीज़ें जो हैं वो दरामद करना पड़ रही हैं। तो पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, तब्दीली कैसी आई और तब्दीली के क्या असरात हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए जो मेहमान शख्सियत मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ कराऊं तो जनाब डॉक्टर नवीद अमान खान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कई किताबों के मुसन्निफ हैं और कॉलम निगार हैं, बुक एम्बेसडर हैं और इंग्लिश प्रिंट मीडिया में इनका बहुत ज़्यादा नाम है और बहुत ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। तो सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और आज मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं। और बात हमने की, सबसे पहले मैंने बात की कि सेनेट इंतखाबात की बात कर रहे हैं, तो स्क्रूटनी का अमल तो आखिर मुकम्मल हो ही गया है अल्लाह अल्लाह करके, क्योंकि सियासतदानों की जो जानें थी वो इसमें अटकी हुई थी और सियासी हलचल थी इसके ऊपर। तो मतवाला जो है एक, वो तो कागजात नामजदगी उसके मुस्तरद हो गए और जियाले जो हैं वो आ चुके हैं और उनको बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने कहा कि अगर परवेज़ अशरफ ना होते और अगर दीगर लोग ना होते तो मेरे भी कागजात नामजदगी जो थे मुस्तरद थे। तो क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है सेनेट इंतखाबात में? अच्छा, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले जहाँ तक जान अटकने की बात है तो मैं मोहम्मद अली सतपारा को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ और मैं सलाम पेश करता हूँ उनकी तमाम ज़िंदगी और एफ़र्ट्स पे और उनकी कामयाबियों को जी। उनके पहाड़ों में मुकाम पाने से पूरी कौम इस वक्त गमज़दा है। मैं ज़ाती तौर पे गमज़दा हूँ और उन्होंने, आप ये देखिए कि पहाड़ों को सर करने का जो अज़्म इख्तियार किया, कुदरत ने उनको पहाड़ों में ही मुकाम अता किया। और पाकिस्तान की तारीख़ ने इतना बड़ा खिलाड़ी और कोहपैमा पैदा नहीं किया। वो तमाम खेलों का अजीम तरीन खिलाड़ी है पाकिस्तान की तारीख़ का, और पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया पूरी दुनिया में। तो पूरी कौम ख़राज तहसीन पेश करती है हम उनके दर्जात की बुलंदी के लिए और उनके मिशन की कामयाबी के लिए, और उसको कंटिन्यू करने के लिए हम पूरी कौम दुआगो है। उनके बेटे को भी मजबूत से मजबूत करना चाहिए ताकि वो उनके मिशन को आगे लेकर चले। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। तो असल में जो रूह अटकी हुई है वो कौम की अटकी हुई है, सियासतदानों की रूह नहीं अटकी हुई। वो अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, वो सेनेट के इलेक्शंस हों या वो कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस हों, जब वो तरीक़ाकार को ही वज़ा नहीं करते जबकि आइन मौजूद है। आइन ने एक एक नुक्ते की वजाहत कर दी हुई है फसाहत के साथ। उसके बाद अगर कोई कहीं इबहाम पैदा होता है तो वो इदारे और हमारे सियासतदान वो मिलकर इबहाम पैदा करते हैं और आइन की तशरीह गलत करते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें अटक जाती हैं। आइन ने वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया है एक तरीक़ाकार कि ऐसे कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस होंगे और ऐसे ही सेनेट के इलेक्शंस होंगे। ये ना देखा जाए कि मिसाक जमहूरियत में उन्होंने क्या तय किया था, ये देखा जाए कि आइन पाकिस्तान ने क्या तरीक़ाकार वज़ा किया है। जो तरीका आइन पाकिस्तान ने वज़ा किया है, कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, सदर पाकिस्तान हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो अफवाज पाकिस्तान हो, वो पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो, वो उनके ऊपर लाजम है कि वो आइन पाकिस्तान को फॉलो करें।
چاہے وہ عوام ہو، تو ہر شخص کے لیے آئین پاکستان مقدم ہے. سب سے پہلے آئین پاکستان ہے، اس کے تحت پھر آگے چلا جائے گا. صحیح، آپ نے آئین پاکستان کی بات کی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن میں تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر کہ لیگی رہنما کے جو ہیں کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، تو ان کو بڑے اپوزیشن کو بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ گورنمنٹ کے جو تھے بندے، ان کی طرف سے جو کھلاڑی میدان میں اتارے گئے ان کے اوپر تو کوئی ایلیگیشنز نہیں لگے، ہماری طرف سے جو اتارے گئے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں. تو اب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آگے اس میں تبدیلی رونما ہوگی؟ رضا، اس میں اہم چیز یہ ہے، یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس وقت یہ تمام اداروں کا، اقوام پورے پاکستانی قوم کا، سیاستدانوں کا یہ امتحان ہے، کیونکہ 2.5 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں اس گورنمنٹ کو. اب یہ امتحان ہے ٹرانسپیرنسی کا اور یہ پاکستانیت کا، پاکستان کو آگے لے کے جانے کا امتحان ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ پورا نظام کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے اور کتنا ریلائبل ہے، کتنا اس میں دوسروں کو آگے بڑھانے کے لیے گنجائش موجود ہے. اگر تو جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں وہ میلافائڈ انٹینشن پر ہوئے، تو یہ پاکستان میں ایک اور تکلیف دہ چیپٹر کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ یہ صرف ایک ہی مسترد نہیں ہوں گے، آگے بھی جا کے بہت ساری چیزیں اس طریقے سے انجینئر ہوں گی. اگر انجینئر ہوئیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہوگی. صحیح. اور اگر پیپلز پارٹی کے لیے کوئی راستہ ملتا ہے تو اس سے یہ بھی تاثر ملے گا کہ اس کی پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ اور جو ادارے ہیں ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے کمفرٹس پیدا ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاثر جائے گا کہ پی ڈی ایم میں سے پیپلز پارٹی کو چنا گیا ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ تاثر جا رہا ہے، تو پھر پی ڈی ایم کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے؟ کیونکہ پھر وہاں پر ان کی پوزیشن سٹرونگ ہوتی ہے یا تھوڑی بہت اس میں کمی پیشی آتی ہے؟ پی ڈی ایم پر تو بہت ہی برا اثر پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بہرحال ایک بہت ہی سٹرونگ سٹیک ہولڈر ہے پی ڈی ایم میں، اور آپ یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم نے اگر قدم پیچھے کیا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہی کی وجہ سے کیا ہے. صحیح. جہاں جہاں پی ڈی ایم ایگریسو تھی اور پیپلز پارٹی پیچھے ہٹتی گئی، پی ڈی ایم آگے بڑھتی گئی، آخر کار پی ڈی ایم کو پیپلز پارٹی کے نقطے پر پیچھے ہٹنا پڑا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ ایگریسولی شروع میں آگے بڑھتی گئی تھی، اسی طریقے سے وہ سلو ڈاؤن ہو کے پیچھے ہٹنا شروع ہٹ گئی. تو وہ تمام تر کریڈٹ جاتا ہے، کریڈٹ ایک حلقے کے لیے اور ڈس کریڈٹ پی ڈی ایم کے لیے، تو وہ جاتا ہے پیپلز پارٹی کو. لیکن اگر ابھی اس کے اوپر مزید ہم گفتگو کریں گے. سر ڈاکٹر صاحب، اسٹیئرنگ کمیٹی کا جو پی ڈی ایم کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے اس کے اوپر، لیکن ابھی میں ذرا سینٹ انتخابات پہ اسٹیک ہوں، تو ہارس ٹریڈنگ روکنے کا بھی طریقہ کار واضح کرا دیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی صدارتی ریفرنس پر سماعت جاری ہے اور یہ کہا گیا کہ جی جو ہماری الیکشن کمیشن ہے وہ پوری قوم کا دار و مدار، اب پوری قوم کی عزت و وقار الیکشن کمیشن کے ہاتھوں میں ہے. تو الیکشن کمیشن کو واضح کرنا ہے. الیکشن کمیشن نے واضح کیا جی کہ ہارس ٹریڈنگ سے بچنے کے لیے ہمیں بیان حلفی جمع کرانا ہے، سیاستدانوں کو بیان حلفی دینا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیان حلفی جو دکھایا گیا ہے، منصوبہ دیا گیا ہے، یہ کوئی کارآمد ہوگا؟ کیونکہ دیکھا جائے تو ماضی میں لوگ آئین پڑھ کے اور آئین کے ذریعے سے حلف لے کر اس سے مکر جاتے ہیں اور تمام کام الٹ کرتے ہیں. تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ رضا، جو بیان حلفی کی بات ہے تو آئین سب سے مقدم ہے. جی. آئین کے تحت ہم نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں. اس وطن اور اس قوم کے ساتھ محبت کا عہد کیا ہوا ہے ہر شخص نے. اس میں یہ تمام ممبران بھی آ جاتے ہیں جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں یا بننے جا رہے ہیں. بیان حلفی تو ہماری کورٹ کچہریوں میں جھوٹے بنتے ہیں جی، اور اس کو ہم ڈس آنر کرتے ہیں اور ڈس آنر کرنے کے لیے ہی وہ پیش کرتے ہیں. یہ ایک کاغذی کارروائی سے زیادہ نہیں ہوگا. دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو میں پھر آئین پاکستان پہ آؤں گا. مقدم آئین پاکستان ہے. اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، چلانے کے لیے تمام اداروں کو، پورے قوم کو، تمام ممبران کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو آئین ہی کو فالو کرنا ہوگا. صحیح. دوسری بات اخلاقی ہے. اخلاقی طور پر ہمارے ملک کے تمام طبقات ان کا دیوالیہ ہو چکا ہے، ان میں گراوٹ آئی ہوئی ہے. ان کو ہم نے اپ لفٹ کرنا ہے، ان کا مورائل ہائی کرنا ہے، ان کو کانفیڈنس پہ لینا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے. وہ تمام طبقات جو ہمارے ملک کے، ہمارے معاشرے کے پستی کا باعث بن رہے ہیں، اس کی عکاسی ان ممبران کے رویوں سے ہوتی ہے. یہ کبھی بیان حلفی کی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی اور تشریح آ جاتی ہے، تو یہاں نہ بیان حلفی کی گنجائش ہے، یہاں پہ اخلاقیات کی گنجائش ہے. صحیح. ہمیں اخلاقیات
کو سامنے رکھتے ہوئے قوم کو درس دینا ہے. جب ہمارے ممبران اتنے ابتدائی سطح پر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو نوجوانوں کو کیا پیغام ملے گا؟ پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے, تو اس جگ ہسائی کے ذمہ دار ہیں. اخلاقیات کی بات آپ کر رہے ہیں, تو اگر دیکھا جائے تو ہمیں تو اخلاقیات کا فقدان بہت زیادہ نظر آتا ہے. جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کی بیشنگ کرتے ہیں, جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو برے القاب سے بلاتے ہیں, جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے اوپر باتیں کرتے ہیں, کیچڑ اچھالتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی کہ ہم تو جمہوریت کے بہت بڑے دعوے دار ہیں. اچھا, یہ جو انداز ہے سیاست کا, اسی انداز کی وجہ سے ہماری قوم آگے نہیں بڑھ سکی. آگے بڑھنے والی اقوام کے انداز اور میرٹس مختلف ہیں, کیونکہ آپ ان کے رہنما ہیں, آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور آپ انہی کا ہی آئینہ ہیں. مطلب آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ کی قوم کیسی ہے اور آپ لوگ کیسے ہیں. تو آپ جب اپنا اور اپنی قوم کا آئینہ پوری دنیا کو دکھاتے ہیں, مثال کے طور پہ اگر ہمارے ٹی وی کے اوپر بیٹھنے والے تمام احباب جن کا تعلق سیاست سے ہے یا کوئی بھی تجزیہ نگار ہیں, وہ اپنی قوم کے بارے میں جس انداز سے جو عملی طور پر تصویر پیش کرتے ہیں, وہ تصویر پوری دنیا کے سامنے جب جاتی ہے تو پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم اس مزاج کی اور اس سوچ کی ہے. مثال کے طور پہ ایک نقطہ لے لیجئے, کرپشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے, تو کرپشن کا اتنا شور ڈالا گیا کہ دنیا کو یہ پتہ چلا کہ یہ پاکستانی قوم ہے ہی کرپٹ, پوری قوم ہی کرپٹ ہے. تو ایک تاثر گیا. تو اگر آپ نے کرپشن کے خلاف کوئی کیمپین کرنی تھی تو جن کے خلاف آپ کے کیسز تھے, آپ انہی کو ٹارگٹ کرتے اور انہی سے وصولی بھی کرتے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہاں پہ تو ثابت ہی نہیں ہو سکا کہ وہ کرپٹ ہیں یا نہیں ہیں. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ ثابت نہیں کر سکے تو آپ کی کرپشن کے خلاف تمام بیانیہ کولیپس کرتا ہے. جی, کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ ان کو جیل میں ڈال دیں اور 50 سال بھی ڈال دیں اور ایک آنا نہ آپ وصول کریں, تو ثابت ہوگا کہ آپ کی تمام ایکسرسائز غلط تھی. صحیح. اصل چیز ان کو جیلوں میں ڈالنا نہیں, ان سے وصولی کرنا ہے. اگر آپ وصول نہیں کر سکتے, زرداری صاحب کے خلاف پچھلے دور میں جو کیسز بنے ان سے 1 ٹکا وصول نہیں ہو سکا. اب نواز شریف صاحب کے خلاف ہوا, 1 ٹکا وصول نہیں ہو سکا. تو کیوں نہیں ہو سکا؟ آپ اگر انہیں قید کرنے پر طاقت رکھتے ہیں تو وصولی پر نہیں رکھتے. وصولی پر اگر نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا فضول تھا. تو اس سے پیغام پوری دنیا میں یہ گیا کہ پوری قوم کرپٹ ہے. تو یہ جو تاثر ہے, اس سے قوم کا مورائل ڈاؤن ہوتا ہے. دنیا کی اقوام میں ہم ایک باوقار قوم کے طور پہ سامنے نہیں آتے. ہماری قوم کا مورائل ہائی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایک امپریشن اور ہمارا ایک تعارف, وہ ایک پازیٹیو تعارف کی ضرورت ہے پوری دنیا میں آگے بڑھنے کی. ہم آخر ایٹمی طاقت ہیں. تو یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, حلف جو حلف نامے کی پریکٹس ہے وہ یہی ہے, وہ غیر ضروری ہے, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. یعنی اس کا کوئی فائدہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. جنہوں نے دھاندلی کرنی ہے اور جنہوں نے پریکٹس کرنی ہے وہ تو کریں گے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ وہ جب آئین میں ایک چیز موجود ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کیا کرے گا. اگر کوئی پیسے کا عمل دخل لاتا ہے یا کوئی منیورنگ ہوتی ہے تو ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں. صحیح. اس سے ہمارا پتہ چلے گا نا کہ ہم کتنے کیپیبل ہیں, کتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں, کتنے ویجیلنٹ ہیں. تو آپ ان کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ صحیح. جب ہمیں پتہ ہے, عام لوگوں کو پتہ ہے, تو حکومت اور ارباب اختیار کو نہیں پتہ چلے گا. آپ ان کو کرنے دیں, وہ کریں, آپ ان کو اسی وقت وہیں پہ ہولڈ کریں اور ان کے خلاف ایکشن لے لیں. جیسے کہ کرپشن کے حوالے سے ابھی جو ویڈیوز منظر عام پر آئیں اور بڑا متنازع رہا اور اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا اور سامنے بات سے نہیں آئی کوئی بھی پالیسی. اہم چیز اس میں یہ ہے بلکہ کمیٹی بٹھا دی گئی, یہ کام ضرور کیا گیا. نہیں, اس کا فائدہ نہیں ہے نا. جب ایک ویڈیو آ گئی اور وہ حکومت کے پاس پہلے سے ہی موجود تھی, وہ 2018 سے ہی موجود تھی. نہیں, وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے پاس نہیں تھی. دیکھیں, یہ ان کی نالائکی ہے. اگر وہ بات تب نہیں تھی تو یہ نالائکی ہے. حکومت بہت ویجیلنٹ ہوتی ہیں. صحیح. ان کے پاس یہ لیکن سر اس میں بہت سے متنازع بیانات آتے رہے ہیں. میں کل بھی پروگرام میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے جو اسپیکر اسمبلی ہیں وہ ایک تقریب میں اعلان کر رہے تھے کہ میں جی بری ہوں اس سے, اور انہوں نے کہا جی کہ اداروں کے پاس تو یہ سب کچھ موجود تھا. دوسری جانب وہ کمیٹی بٹھا رہے ہیں جی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ بیانات کا جو الجھاؤ ہے یہ بہت زیادہ ہے. اچھا, یہاں پر غلطی اپنی مانتا کوئی نہیں. صحیح. بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر شرمندگی محسوس کریں اور آپ سٹیپ ڈاؤن کریں, آپ اپنی اس غلطی کو جواز پیش کرتے ہیں اور آپ نے ٹھیک ہے اداروں پہ ڈال دی. اب اداروں کی رسپانسبلٹی بن گئی ہے کہ وہ پھر ایکشن لیں. وہ پھر جی آئی ٹی بنے. اب کیوں نہیں بنتی؟ بنے, اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. اگر ان ممبران جو پی ٹی آئی کے اور پیپلز پارٹی کے ہیں, اگر ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا تو پھر آپ ایک کی بجائے 1000 ایفیڈیوٹ بھی دے لیں گے تو بیکار ہے وہ. تو انہی کو آپ نے اگر سزا نہیں دی تو آپ آگے بھی سزا نہیں دیں گے. تو جب تک سزا نہیں دیں گے, جب تک قانون حرکت میں نہیں آئے گا,
تب تک کچھ نہیں ہوگا. اور قانون طاقتور کے لیے حرکت میں نہیں آتا پاکستان میں. صحیح. قانون کا جو عمل دخل ہے وہ غریب تک رہ گیا ہے. صحیح. اور یہی پاکستان کے زوال کی اور اس کی ناکامی کی وجہ ہے. صحیح. آپ نے جیسے کہ میثاق جمہوریت کی بھی بات کی اور ساتھ ہی آئین پاکستان کی بھی بات کی, تو سپریم کورٹ کا جو بیان ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں جو بل ہے صدارتی ریفرنس گیا ہے اس پہ سماعت چل رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ سے کرپشن رک جائے گی, یہ کہنا مشکل ہے. یعنی وہ بھی اس بات پہ کسی حد تک قائل ہیں کہ پتہ نہیں اس سے رکے گی یا نہیں رکے گی. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ان کے کل کے بیان کی بھی بات کی کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر سارا دار و مدار پھینکا اور کہا جی, انہوں نے بیان حلفی کا واضح کر دیا, اور ساتھ کہا جی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو میثاق جمہوریت تھا اس کا پاس نہیں رکھا گیا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا, وہ تو میں نے پھر آپ کو میں عرض کروں گا کہ جو تشریح سپریم کورٹ نے کی ہے, سپریم کورٹ بھی آئین کی صرف تشریح کر سکتی ہے. جی. آئین کو بنایا نہیں جا سکتا, اس کو امینڈ نہیں کیا جا سکتا, اس کو پارلیمنٹ کرے گی. جو پارلیمان اس حوالے میں آئین کو بنانے میں امینڈ کرنے میں اتھارٹی ہے. صحیح. میثاق جمہوریت کی آئین کے سامنے وہ حیثیت نہیں ہے, کیونکہ وہ 2-3 پارٹیوں کا آپس میں میثاق تھا, وہ آئین نہیں ہے. ایگزیکٹلی. وہ ایک ان کا آپس کا معاہدہ ہے. صحیح. اگر انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ایسے کریں گے, اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب ایسے کریں گے, وہ irrelevant بات ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی کرپشن کرتا ہے, کوئی پیسوں کا عمل دخل ہوتا ہے, تو آپ اس کو فری چھوڑیں, فی الحال ان کو ہونے دیں. آپ اس کو اتنا مانیٹر کریں کہ جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہ ہوا ہے, وہیں پر آپ سزا کا عمل شروع کر دیں. سزا جیسے ہی ہوتی ہے اس کے بعد آپ اس کے اوپر دوبارہ الیکشن کروا دیں. صحیح. اگر یہ 2-4 دفعہ یہ ضمنی الیکشن بھی ہو گیا, کچھ اس میں بہتری ہو گئی, تو میرا نہیں خیال کہ کرپشن آگے بڑھے گی. لیکن سر ذمہ داری موجودہ حکومت پر جاتی ہے, کیونکہ جب موجودہ حکومت نے آنا تھا, الیکشن ہوئے 2018 کے, تو انہوں نے ایجنڈا دیا. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے اوپر الزام آئے گا تو ہم اسے ہٹا دیں گے اس کے عہدے سے, اور پھر اس کے خلاف جو جتنی بھی کارروائی ہوگی, اگر وہ اس میں بری ہوا تو وہ پھر آئے گا, نہ ہوا تو چلا جائے گا, سزا میں چلا جائے گا, اور ہم یہ پریکٹس کریں گے, وہ پریکٹس کریں گے. مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. افسوسناک بات یہ ہے. پی ٹی آئی نے رضا بہت آئیڈیل باتیں کی تھیں, اور آئیڈیل باتیں ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں اپوزیشن میں ہی ہوتی ہیں. جب کوئی بھی گورنمنٹ اقتدار میں آ جاتی ہے تو وہاں آپ کمزور ہوتے ہیں. کمزور نہیں, بالکل الٹ ہو جاتے ہیں. اور مفادات کی جنگ اگر کہا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ عوام کو الو بنانے یا دھوکہ دینے کے لیے آئیڈیل باتیں کی جاتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے, اور حقیقت میں وہی ہونا چاہیے جو عوام چاہتی ہے. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو جو بات آپ اپوزیشن میں کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام کی کیا ضرورت ہے. لیکن آپ بعد میں آ کے عوام کی ضرورت اور عوام کے جذبات کا آپ خیال نہیں رکھتے. جو تبدیلی کی بات آپ کر رہے تھے, تو تبدیلی تو اس طرح کی آ چکی ہے پنجاب میں. مثال کے طور پہ جو ان کا لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, لینڈ ریکارڈ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو پچھلی گورنمنٹ نے کمپیوٹرائزڈ کروایا تھا. صحیح. وہ تمام چیزیں جو کھاتوں میں تھیں وہ کمپیوٹر میں چلی گئیں, اس کی ٹرانسپیرنسی ہو گئی, اس کی جو ویلیڈیٹی جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئی. شہباز شریف کے دور حکومت میں اس گورنمنٹ نے اس کو دوبارہ کھاتہ داری میں ڈالنا شروع کر دیا ہے. یعنی کمپیوٹر سے نکال کے وہ پھر پٹواری اور قانون گو اور منشی کے کھاتے میں چلا جائے گا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل انفلوئنس کر کے اور پولیٹیکل بینیفٹ لیں گے, اور پھر وہی ظلم زیادتیاں اور پھر وہی غریبوں کی زمینوں کے گھپلے اور فراڈ ہوں گے, اور اس سے آپ یہ دیکھیں کہ نظام بہتر ہوگا یا برباد ہوگا. یہ برباد ہوگا نظام. تو نظام کی بربادی کا الزام کس پہ جاتا ہے؟ حکومت پہ جاتا ہے, پنجاب حکومت پہ جاتا ہے, اور پنجاب پہ جاتا ہے تو وفاقی حکومت پہ جاتا ہے, کیونکہ ذمہ داری حکومت کی ہے. یہ تمام پوری دنیا میں نظام کمپیوٹرائز ہونے جا رہا ہے. یہاں سے کمپیوٹرائز کے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں انہوں نے کھاتہ داری میں دوبارہ کر دیا ہے. تو یہ لیجر کا سسٹم کب تک رہے گا؟ لیکن وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم تو معاملات درستگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, یہ ان کا اعلان. میں آپ کو تمام ثبوت پیش کر دیتا ہوں اس معاملے میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کر رہا ہوں. صحیح. اگلے پروگرام میں میں ابھی بھی آپ کو ثبوت سارے آپ کے ٹیبل پہ رکھ سکتا ہوں کہ یہ تمام کام ہو رہا ہے. اور لینڈ ریکارڈ کا جو ادارہ ہے
واپس اپنے جو پہلے والا طریقہ کار تھا اس سے بدتر اس لیے کہ اس میں میلافائڈ انٹینشن ہے اور پولیٹیکل انفلوئنس بڑھ گیا ہے. صحیح. کچہری، تھانہ، پٹوار اور گاؤں کی سطح تک پولیٹیکل انفلوئنس بڑھ گیا ہے، ظلم بڑھ گیا ہے، قبضے زیادہ ہو رہے ہیں اور زمینوں کی الاٹمنٹ اس حوالے سے پٹواریوں کے اور جو اس کے لوور لیول کے طبقہ اہلکار ہیں ان کے ذریعے ہو رہے ہیں اور اس کو کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے. صحیح. اور اس کے نتائج پھر جو ہیں ہمیں سینٹ الیکشن اور پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہی ملیں گے کیونکہ وہاں پہ جو بندے ہوں گے وہی تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور وہی ساری چیزوں کے ذمہ دار ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے جی کہ ہم جو ہیں سینٹ انتخابات میں شکست دینے جا رہے ہیں گورنمنٹ کو. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن یہاں پر ہمیں ایک وقفہ لینا پڑ رہا ہے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، پروگرام میں بات ہو رہی تھی سینٹ انتخابات کے متعلق اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے سوال اٹھایا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے جو انہوں نے گھن گھرز دکھائی ہے اور انہوں نے خطاب کیا ہے اس متعلق. انہوں نے کہا جی کہ حکمرانوں کو شکست ہونے جا رہی ہے سینٹ انتخابات کے اندر اور یہ کٹ پتلی حکمران ہیں، سب نے دیکھ لیا، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ کن اشاروں پہ چلتے ہیں. تو الیکشن جو ہے وہ اوپن بیلٹ ہو یا سیکرٹ بیلٹ ہو، ہم دونوں کے لیے تیار ہیں اور ہماری تیاری پکی ہے. تو کیا کہیں گے؟ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اوپن ہوں یا سیکرٹ ہوں، اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. جی. اصل چیز یہ ہے کہ الیکشنز کتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، ان کو کتنا مینور کیا جائے گا، یہ مانیٹر ہوگا. بلاول بھٹو کا جو کانفیڈنس ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اسٹیک ہولڈرز گورنمنٹ اینڈ اداروں کے ساتھ کوئی بہتر ریپو ہو گئی ہے. اگر پیپلز پارٹی اس میں بہت کنونسنگ مارجن سے جیت جاتی ہے تو یہ اگلی سیاست کا راہ تعین کر دے گی. اگر پیپلز پارٹی ہارتی ہے تو پی ٹی آئی کو ڈائریکشن مل جائے گی. خاص طور پہ جو اسلام آباد کا الیکشن ہے حفیظ شیخ صاحب کا اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا، یہ سب سے انٹرسٹنگ ہے پورے پاکستان کے الیکشن کیونکہ حفیظ شیخ صاحب گیلانی صاحب کے وزیر رہے ہیں. جی رہے ہیں. اچھا، تو جب وہ ان کے وزیر خزانہ رہے، اب وہ ان کے مد مقابل ہیں. ان کو ایڈوانٹیج ہے کہ وہ گورنمنٹ ان کے پیچھے ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کو شاید بین الاقوامی یا اداروں کی کوئی سپورٹ بھی ہو. پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے پیچھے پی ڈی ایم کھڑی ہے اور وہ پرائم منسٹر رہے ہیں اور وہ ساکھ کے اعتبار سے پیپلز پارٹی کے بہت ہی معتبر اور اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سمجھے جاتے ہیں. اگر وہ جیت گئے تو دو چیزیں طے ہوں گی. ایک تو یہ طے ہو جائے گی کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوا، اداروں کا اعتماد بحال ہوگا، پاکستان کے لیے خوش آئند ہوگا اور وہ سینٹ میں جائیں گے. تو اگلا وینچر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہوگا کہ وہ نیکسٹ چیئرمین سینٹ ہو جائیں گے. نون لیگ کہاں ہے اس میں؟ نون لیگ کی سپورٹ سے ہی ہوگا. یہ نون لیگ نے وہ تو پی ڈی ایم کی طرف سے مشترکہ امیدوار ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب. میں اوور آل نون لیگ کی سینٹ انتخابات میں بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نون لیگ تیسری جگہ پہ چلی جائے گی، پی ٹی آئی کے بعد پیپلز پارٹی اور پھر نون لیگ. کیونکہ نون لیگ کے ممبران زیادہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور نون لیگ کے منتخب کم ہونے جا رہے ہیں. لیکن یہ بڑی نیک ٹو نیک کیلکولیشن ہوگی گورنمنٹ کی ایز ویل ویز اپوزیشن کی. پی ڈی ایم میں جو سینٹ میں جب وہ انتخابات ہو جائیں گے اور ممبران آ جائیں گے تو گورنمنٹ اس وقت بھی کمفرٹیبل نہیں ہوگی اور انڈیپینڈنٹلی ان سول پوزیشن وہ کانسٹیٹیوشن کو آگے نہیں بڑھا سکے گی کسی بھی چیز میں. ان کو بہرحال اپوزیشن کے ممبران کو آن بورڈ لینا پڑے گا جب بھی کسی بھی چیز کو انہوں نے وہاں سے منظور کروانا ہے. تو اب ایک تو چیز وہ ہوگی کہ منظور کروانا پڑے گا آئندہ. دوسری چیز یہ ہوگی کہ آرڈیننسز والا فیشن اب نہیں چلے گا. اور یہ جو آرڈیننس ہوا ہے، یہ جب ایک آئین موجود ہے تو آرڈیننس کی گنجائش نہیں ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ آرڈیننس کو ویسے ہی سپریم کورٹ اس کو فارغ کر دے گی. یہ لیکن ابھی تک ہوا نہیں. ہاں، یہ ساری چیزیں اگلے کچھ دنوں میں 2-3 ہفتوں میں چیزیں طے ہو جائیں گی کہ کتنی ٹرانسپیرنسی چل رہی ہے. اچھا، اب اہم چیز یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیتتے ہیں اور اگر وہ جیت جاتے ہیں
تو پیپلز پارٹی کو یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ آئندہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے تو عدم اعتماد کی تحریک کے نمبرز پھر ان کے پاس پورے ہوں گے. صحیح. لیکن اسی حوالے سے تو ڈپٹی چیئرمین نے بھی بیان واضح کیا ہے, جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نیک ٹو نیک پوزیشن چل رہی ہے, سارا معاملات چل رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ایوان بالا میں تو ساری جو گیم ہے وہ نمبر گیم ہے اور نتائج جو ہے توقعات کے برعکس بھی ہو سکتے ہیں, تو اس لیے بھی تیار رہنا چاہیے. وہ اسمبلی, قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلیاں ہوں, وہاں پر بھی نمبر گیم ہی ہوتی ہے. لیکن اب چونکہ بات سینٹ کی ہو رہی ہے تو سینٹ میں یہ نمبر گیم تو ضرور امپورٹنٹ ہے, اور جو ہے پارلیمنٹ کے جو سینٹ ہے اس کے اندر تو زیادہ اس کو دیکھا جاتا ہے, کیونکہ اسی وجہ سے ہارس ریڈنگ کا ایشو جو ہے وہ اٹھایا ہوا. جی, اہم چیز اس میں سینٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ بنسبت قومی اسمبلی, جی, کہ جو گورنمنٹ ہے وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے. جی, لیکن پی ڈی ایم اگر اپنے تمام مسائل کے بعد بھی اس کے بالکل برابر جا کے کھڑی ہو جاتی ہے تو میں اس کو پی ڈی ایم کی جیت کہوں گا اوورآل. صحیح. اور شبلی فراز صاحب کا بیان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ جہاں ہم حکومت کی بات, اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں تو وہاں حکومت کی بھی ہے. تو ہمیشہ کی طرح انہوں نے الزام جو ہے سابقہ حکومت پر ڈالا ہے کہ جی سابقہ حکومت جو ہے وہ شاہ خرچیوں میں مصروف رہے تھے, ہم شو آف ہینڈ کے خواہاں ہیں, اس سے ٹرانسپیرنسی آئے گی, معاملات سامنے واضح ہو جائیں گے. تو مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ کب تک الزام چلتا رہے گا, کیونکہ 3 سال ہو چکے ہیں, تو کب تک ہم کہتے رہیں گے کہ جی سابقہ شاہ خرچ سے سابقہ نے فضول خرچیاں کی, سابقہ نے یہ کیا, سابقہ نے وہ کیا, اور اب جو ہیں ہم بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں. رضا, بات یہ ہے کہ اس الزام تراشی سے یہ نہ تو پی ٹی آئی آگے بڑھی, نہ قوم آگے بڑھی پچھلے 2.5-3 سال میں, نہ ملک آگے بڑھ سکا. اگر یہی باتیں کرنے کی بجائے ڈیلیور کیا جاتا, بہت سارے پروجیکٹس تھے, بہت ساری چیزوں پہ آگے بڑھایا جاتا, ملک کو, قوم کو آگے لے جایا جاتا, تو ہم آگے چلے جاتے. تمام پچھلی حکومتوں پر الزام لگانے سے آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہو جائے گی, آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے, قوم سفر کرتی رہے گی. آپ قوم کو بجلی, گیس کے اور مہنگائی کے بوجھ تلے تو لادنے میں بڑے کمیٹڈ ہیں, بڑے تواتر کے ساتھ, بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ کرتے ہیں, لیکن آپ ان کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس تواتر سے کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتے. پھر ایک اور چیز ہے کہ جب بہت سارے, جیسے جہانگیر ترین صاحب کا ایک انفلوئنس اور ایک تعارف ہے جو زیادہ اچھا نہیں رہا, گورنمنٹ کو فائدہ ضرور ہوا لیکن نقصان جہانگیر ترین کو ہوا ان کے اس سیاسی اے ٹی ایم کے ریفرنس ہونے سے. اب بہت سارے اور اے ٹی ایم آ گئے ہیں, تو جب اے ٹی ایم کا لفظ اور پیسے کا عمل دخل اتنا تواتر سے, اتنا اوپنلی ہوگا تو ٹرانسپیرنسی کہاں رہ جائے گی. گورنمنٹ کے اپنے اندر یہ سارے پیسے چلتے ہیں اور وہ بدنام ہے اے ٹی ایمز کے حوالے سے. جو گورنمنٹ میں اس وقت وزیر موجود ہیں زیادہ تر پچھلی حکومتوں کے ہی ہیں, کوئی کاف لیگ کا ہے, کوئی مشرف صاحب کا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا, کوئی نون لیگ کا, وہ اپنی اپنی حکومتوں میں بھی وزیر تھے. لیکن اب وہ اس وزارت میں آ کے کہتے ہیں جی کہ پچھلی حکومتیں بڑی ذمہ دار تھیں. آج جیسے کہ کل ہی عمر ایوب صاحب ایک تقریب میں خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ ماضی میں یہ ہو گیا, تو ماضی میں انہوں نے بڑے قرضے لیے, حالانکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں, اور نون لیگ میں بھی رہے ہیں, اور کاف لیگ میں بھی رہے ہیں. وہ اگر یہ بات الزام لگاتے ہیں تو وہ اپنے اوپر ہی الزام لگا دیتے ہیں. ان کو اس حوالے سے خفت محسوس ہونی چاہیے, اور سب سے پہلے تو انہیں ندامت سے سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے کہ وہ ان تمام حکومتوں میں وزارتوں کے مزے لیتے رہے اور اپنا حصہ ڈالتے رہے, نہ انہوں نے ان وزارتوں میں, اگر وہ لگ بھگ تقریباً تمام حکومتوں میں وفاق میں رہے, اور اگر وہ تمام حکومتیں غلط کام کرتی رہیں تو آپ نے 3 حکومتوں میں وزارتیں جب کے مزے لیے تو آپ نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ اب آپ انہی کو برا کہہ رہے ہیں, تو اس میں تو شرم آنے والی بات ہے نا. تو صرف یہ انہی کی بات نہیں ہے, اور بھی بہت سارے وزیر یہی کچھ کرتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب آرڈیننس پہ بات کریں گے تو اسپیکر قومی اسمبلی کا پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ آرڈیننس دیا جائے الیکشن, سینٹ الیکشن کے اندر شہباز شریف صاحب کو اور خورشید شاہ صاحب کو, جتنے بھی دیگر سیاسی رہنما ہیں, تو انکار کر دیا گیا قومی اسمبلی کی جانب سے, اسپیکر کی جانب سے, اور کہا گیا کہ جی ہمارے دائرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن ابھی کچھ ہی دنوں پہلے یہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ پروڈکشن آرڈر کی بات ہوئی تھی, پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں گے, اور اب اچانک سے کہہ دیا گیا جی کہ ہمارے دائرے اختیار میں نہیں ہے. کیوں ہے ایسا؟ یہ بدنیتی پر مبنی ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, یوسف رضا گیلانی صاحب جب پہلے دن آئے تھے تو ان کے جو ابتدائی احکامات تھے ان میں سب سے اہم یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ جیلوں میں یا کہیں بھی ڈیٹین ہوئے تھے انہوں نے ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کروائے, اور انہوں نے تمام یہ چیزیں ختم کر دی تھیں, کوئی شخص جیل میں نہیں رہا. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب وہ اسپیکر تھے
تو انہوں نے تب بھی اپوزیشن کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے، جس پر محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس پارٹی کے اسپیکر ہونے کے باوجود وہ اتنے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی لیڈر کی ناراضگی کو مول لیتے ہوئے بھی پروڈکشن آرڈر جاری کیے. تو اس لیے یوسف رضا گیلانی صاحب کی سیاست تو اس اعتبار سے بہت ہی معتبر اور باوقار ہے. یہ گورنمنٹ اگر نہیں کرنا چاہ رہی تو یہ بدنیتی پر مبنی ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن کو پکڑ دھکڑ کے جیلوں میں ڈالا جائے، ان کو اس چکر میں 2.5 سال گزر گئے ہیں تو 2.5-3 سال اور ان کو رگڑا دیا جائے تاکہ وہ آ کے سنبھل نہ سکیں اور ان کو ٹف ٹائم نہ دے سکیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا، وہ جیل میں رہ کے ان کے لیے مصیبت بن گئے تھے، اور پھر یہ انہوں نے ان کو ملک سے باہر بھیجا، اور بھیجنے کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ بھاگ گیا. بھائی وہ جیل توڑ کے تو نہیں بھاگا، اس کو آپ نے بھگایا ہے، ان کو آپ نے راستہ دیا ہے. اب جتنے وہ قصوروار ہوں گے اس سے زیادہ آپ قصوروار ہیں، کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ کرپٹ ہیں. اگر وہ کرپٹ ہیں تو ایک کرپٹ بندے کو جس کے کیسز عدالت میں موجود ہیں ان کو آپ نے ملک سے باہر بھیج دیا تو پکڑ آپ کی ہونی چاہیے. اور پھر ایک چیز یہ ہے کہ بھائی انہوں نے ٹیکٹ یہ کیا کہ نواز شریف صاحب کو یہاں سے باہر بھیج دیا، اس کے بعد ان کو ڈرانا شروع کر دیا کہ آپ آئیں نہیں تو ہم آپ کے خلاف یہ کارروائی کریں گے، وہ کریں گے. اتنا ان کو ڈرانا شروع کر دیا کہ اگر وہ آئے تو ہم ان کو رگڑا دے کے پھر جیل میں ڈالیں گے، اگر نہ آئے تو ہم کہیں گے بھاگ گیا. تو یہ تھی وہ چالاکی، پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی اور ٹویسٹ لانے کی کوشش. یہ وہ چالاکی تھی جو گورنمنٹ نے کی کہ اگر آ گئے تو ہم پھر پکڑیں گے، ہم کہیں گے دیکھیں جی ہم گھسیٹ کے لے آئے، ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم اس کو وہاں سے لے آئے، اور اگر نہ آئے تو ہم کہیں گے جی بھاگ گیا. صحیح. ضمنی الیکشن کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تھوڑی سی. تو سیالکوٹ، وزیر آباد، پارا چنار اور نوشہرہ میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے. دیکھا جائے تو جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کو فتح ملی ہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان حلقوں میں بھی پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اکثریت ملے گی، برتری حاصل ہوگی، یا تحریک انصاف کی یہاں پہ کوئی چانسز ہیں؟ اچھا، جہاں پر پی ڈی ایم اور جے یو آئی میں جو بھی سارے ساتھ ہیں پارٹیز ان کو کامیابیاں ملی ہیں، تو اس سے تو پی ٹی آئی کا موریل، پولیٹیکل موریل وہ ڈاؤن ہوا. ایک چیز ضرور اس میں ہوئی کہ ثابت یہ ہوا اس چیز سے کہ اگر ادارے یا کوئی اور باہر والی طاقت، جس کو غیبی طاقت یہ کہتے ہیں، اگر وہ اس میں عمل دخل دکھاتی تو وہ بھی نہ جیتتے. اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کے درمیان ہونے والے ان ضمنی انتخابات میں پی ڈی ایم کو کامیابی اگر ملتی ہے تو اس سے ٹرانسپیرنسی واضح ہوگی، اداروں کی ساکھ بہتر ہوگی. میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ اداروں کو اپنی ساکھ کی ہمیشہ پرواہ ہونی چاہیے. اداروں کی ساکھ بہت اہم ہے، پوری قوم ان کو سلام کرتی ہے، ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اور اگر ان کی ساکھ متاثر ہوگی تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا مستقبل متاثر ہوگا. اس لیے یہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ان میں ان کے نتائج ثابت کر دیں گے یہ کتنے ٹرانسپیرنٹ تھے. صحیح. تو پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ لانگ مارچ بھی ہونے جا رہا ہے، فیض آباد ہوگا یا ڈی چوک ہوگا. کیا اس مرتبہ لانگ مارچ کوئی کامیاب ہوگا یا ہمیشہ کی طرح آئیں گے اور جائیں گے؟ لانگ مارچ میں سب سے اہم نقطہ اس کی ڈیسٹینیشن ہے، اور ڈی چوک سے زیادہ میں فیض آباد کو امپورٹنس دیتا ہوں کہ فیض آباد میں دیا جانے والا دھرنا ڈی چوک سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ دو شہروں کے سنگم پہ ہے. اگر فیض آباد میں ہوتا ہے تو وہ تمام سسٹم جیم کر دے گا. یہاں پر سسٹم جیم نہیں ہوگا، یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ سامنے جو اقتدار کے ایوان ہیں وہاں پر تھوڑی سی ٹینشن ہو، لوگ نکلیں گے، وہاں پر نکل آئیں گے، وہاں پر نکلیں گے. اور اس میں اہم چیز ایک اور ہے کہ اگر تحریک لبیک پاکستان نے بھی اس میں شمولیت اختیار کر لی تو وہ زیادہ وہ تو حکومت کے اور ان کے معاملات چل رہے ہیں، حکومت کے دعوے دار ہے کہ ہم نے اپنے معاملات سیٹل ڈاؤن کر لیے ہیں، اس لیے اس سائڈ سے تو ہم مطمئن ہیں. دوسری چیز، تحریک لبیک پاکستان کے پیرالل جو طاقت ہے مذہبی طور پہ وہ ہے مولانا فضل الرحمان کی. اگر مولانا فضل الرحمان نے اپنی وہ مذہبی طاقت استعمال کی تو وہ ڈیلیور کرے گی، کیونکہ راولپنڈی ہی کے اندر ان کا بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے مذہبی. وہ وہاں پہ اگر اپنا عمل دکھائے گا
تو پھر وہ دھرنا بہت حد تک مؤثر ہو جائے. صحیح جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا، کیونکہ اب پروگرام اپنے جو ہے اختتامی مراحل میں ہے، تو میں تھوڑی سی معاشی اشاریوں پہ بھی بات کرتے ہیں، ملکی قرضوں پہ بات کرتے ہیں. تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے خطاب کیا کل. انہوں نے کہا جی کہ پہلی بار جو ہے ہم نے ریکارڈ قرضوں کی جو ادائیگی ہے وہ عمل میں لائی ہے اور کل 6,000 ارب روپے جو ہیں لوٹا دیے ہیں. اور دوسری جانب کل یہ اعداد و شمار جاری کیے گئے اسٹیٹ بینک کی جانب سے، تو انہوں نے کہا جی کہ قرضے تو پہلے سے کئی گنا بڑھ چکے ہیں. میرے پاس جو ہے تعداد لکھی ہوئی ہے، رقم لکھی ہوئی ہے، لیکن میں اس کو ڈسکس اسٹیٹ بینک کے موقف کو فالو کریں گے. اسٹیٹ بینک نے جو کہا کہ قرضے بڑے ہیں تو قرضے بڑے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے اس میں دروغ گوئی سے کام لیا ہے. انہوں نے سر میں بلکہ تعداد بتا ہی دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی 1 سال کے دوران اسٹیٹ بینک جی کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ 1 سال کے دوران 5 ارب 1 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، اور دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ ہم نے قرضے دیتی ہیں. اب اہم چیز اس میں یہ ہے کہ حکومتیں قرضے لیتی ہیں تو حکومتیں ہی قرضے اتارتی ہیں. اگر پچھلی گورنمنٹ نے قرضے لیے تو انہوں نے اتارا تو انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا، انہوں نے کرنا ہی تھا. یہ جائیں گے تو جو اگلے آئیں گے وہ ان کے قرضے اتاریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اس کا فارمولا چینج کر دینا چاہیے کہ جو حکومت جتنا قرضہ لے جانے سے پہلے وہ ادا کر کے جائے. تو یہ جو تماشا ہے، یہ الزام تراشیاں ہیں، یہ احسان مندیاں کہ جی ہم نے یہ بڑا وزن اتار دیا، تو بھائی آپ نے وزن اتارنے ہی ہیں، آپ اسی کام کے لیے آئے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرض بہت زیادہ بڑھا ہے. جو قرضوں کی قسطیں ادا کی گئی ہیں وہ آپ ہی نے کرنی ہے، وہ کسی اور نے نہیں کرنی. وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کا کریڈٹ نہیں ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں جی پچھلی حکومتوں نے بہت زیادہ قرض لیے تھے. اب پچھلی حکومتیں کہتی ہیں کہ جی انہوں نے 3 سال میں اتنے قرض لے لیے جتنے ہم نے مجموعی طور پہ نہیں لیے تھے. پچھلی حکومتیں اس حوالے سے ٹھیک کہتی ہیں، قرضے انہوں نے زیادہ لیے ہیں. قسطیں اگر ادا کرنی ہیں تو دیکھیں، جو زرداری صاحب نے قرضے لیے تھے وہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے ادا کیے. جو انہوں نے قرضے لیے وہ انہوں نے ادا کرنے. ان کے قرضوں کا بوجھ اتنا ہے کہ وہ اگلی حکومتیں ادا کریں گی. لیکن اگر اس فارمولے کو میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ بدل دیا جائے اور جو جائے وہ جانے سے پہلے کھاتا کلیئر کروا کے جائے، ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہونا ہی چاہیے، ورنہ یہ الزام تراشی بے بنیاد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قوم آگے نہیں بڑھتی نا. آپ دوسروں کو برا کہتے ہیں، پھر پچھلے اگلے آگے آپ کو برا کہیں گے، تو ہم یہی کچھ کرتے رہیں گے. ہم نے اس قوم کو آگے بڑھانا نا. آپ اپنا وزن کم قوم آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ تبدیلی سرکار کی جو گنگا تھی وہ الٹی بہ نکلی. اور آج آگے حکمرانوں نے بڑھانا ہوتا ہے. آج یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ہم نے 754 ارب 94 کروڑ کی جو اجناس ہیں وہ بھی برآمد کی ہیں، کیونکہ ہم ایک زرعی ملک تھے، خود کفیل ملک تھے. ہم جو آٹا باہر بھجواتے تھے، چینی باہر بھجواتے تھے، ٹماٹر باہر بھجواتے تھے اور سبزیاں باہر بھجواتے تھے، اب وہ ہمیں باہر سے منگوانی پڑ رہی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی رقم ہے. یہ ملک زرعی ملک ہے. اس ملک کی بہت بڑی آبادی زراعت سے وابستہ ہے. ان کے پاس زمینوں پر بہت سارے مسائل ہیں. ہمارے جو محکمہ مال اور جو زمین سے متعلق محکمہ جات ہیں وہ اپنے تمام معاملات کو ڈلیور نہیں کرتے. حکومت کسانوں کو سبسڈیز نہیں دیتی، کسانوں کے لیے سہولتیں نہیں پیدا کرتی، کسانوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتی، جس کی وجہ سے پروڈکشن متاثر ہوتی ہے. ہمارا ملک اگر زرعی ملک ہو کر اپنی عوام کو خوراک نہ فراہم کر سکے تو اس سے اپنے ملک کی ناکامی کا اندازہ کر لیجئے. چائنا جیسا ملک جس کی آبادی تقریباً 1 ارب 35 کروڑ سے زیادہ ہے، وہ اپنی تمام تر اجناس کی، اپنی تمام تر خوراک کی ضرورت مقامی طور پہ پیدا کرتا ہے، اور نہ صرف پیدا کرتا ہے بلکہ وہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. لیکن ہم نے تو ان سے ماڈل مانگا ہوگا نا. ہم نے ماڈل مانگا ہے تو ہم نے ماڈل کو فالو نہیں کیا. ہمارا دیکھیں، چائنا نے کس سے ماڈل مانگا ہے؟ چائنا کا اپنا ماڈل ہے. آپ کے پاس اتنا ویژن نہیں ہے کہ آپ اپنا ماڈل نکال سکے. اگر آپ اپنے ماڈل کو نہیں سامنے لا سکتے تو آپ دنیا کی جو ترقی یافتہ اقوام ہیں، کامیاب اقوام ہیں، ان کے ماڈل کو ہی فالو کر لیں. صحیح. بہت شکریہ نوید ایمان صاحب. ڈاکٹر نوید ایمان صاحب ہمارے ساتھ رہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے جو بھی گورنمنٹ آئے، اور موجودہ گورنمنٹ ہی ہے، وہ پاکستان کی بات کرے اور پاکستان کی ترقی کی بات کرے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.